अजीज़ान मन, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। आज 12 अप्रैल 2026 है और ख़बरें इतनी तेज़ी के साथ आ रही हैं कि उनके साथ कैचअप करना भी मुश्किल हो रहा है। और मैं खिचड़ी नहीं बनाना चाहता, इसलिए आपको हर बात, क्योंकि जो भी बात यहाँ पे इस वक्त खुल के सामने आ रही है वो गुज़िश्ता से पेवस्ता है। इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात के मामले को एक तरफ रखते हुए दूसरी तरफ वाज़े तौर के ऊपर अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि मुत्तहदा अरब अमारात किसी तौर भी खुश नहीं है कि उसको पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान की जो रजीम है उसने इनवाइट क्यों नहीं किया। क्योंकि चंद महीने पहले तक प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद को पाकिस्तान के डिफेक्टो रूलर जो हैं, मिस्त्री आजम पाकिस्तान जो हैं, आसिम मुनीर खंजीर साहब जो हैं, वो आसिम मुनीर साहब जो हैं वो उनको अपना माई बाप बना के बैठे हुए थे। और उनके चपड़ासी जो है, चपड़ासी आजम पाकिस्तान, अर्दिल आजम पाकिस्तान, माजरत के साथ, वो भी ज़ाहिरी बात है कि शेख साहब को शिकार भी करवा रहे हैं, उनके वालिद साहब को भी शिकार करा रहे हैं रहीम यार खान में। और पाकिस्तान में मासूम लोगों का भी शिकार साथ-साथ खेला जाता है, अपनी बच्चियों का। इस मामले के ऊपर आपको पता ही है, बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ हैं, उसके ऊपर तो हम नहीं जाएँगे। लेकिन मुत्तहदा अरब अमारात अब खुल के ये बात कह रहा है कि उसको क्यों नहीं इनवाइट किया गया। और ये भी खबर आ चुकी है, जो मैंने आपको बार-बार बताई थी, कि एक तो सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज की डिप्लॉयमेंट, पाकिस्तान की एयर फोर्स की डिप्लॉयमेंट, मैं मुसलसल आपको रिपोर्टिंग करता रहा हूं कि पाकिस्तान की एयर फोर्स की डिप्लॉयमेंट वहां पे होने जा रही है। और एक चंद जो ऑलरेडी पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद वहां पे मौजूद है। और वहां पे जनरल राहील शरीफ जो साबका आर्मी चीफ हैं, वो चीफ मिलिट्री एडवाइजर हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के। लेकिन मैंने ही आपको तकरीबन 3 महीने से मुसलसल सबसे पहले ये बताना शुरू किया था, जब कोई भी बात नहीं कर रहा था, कि सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के मफादात का आपस में बड़ा शदीद किस्म का टकराव है इस रीजन में। और पाकिस्तान जो है दोनों तरफ खेल रहा है, लेकिन उसको एक साइड चुननी पड़ेगी। और अब वाज़े तौर के ऊपर वो एक साइड चुन चुका है, जो कि सऊदी अरब है। और क्योंकि सऊदी अरब के साथ कतर भी शामिल है, और कतर और सऊदी अरब, अब ये वाज़े तौर के ऊपर पता चल गया है कि जो पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात से कर्जा लिया हुआ था तकरीबन $5 बिलियन से ऊपर, जो सूद मिला के, वो सऊदी अरब और कतर जो है वो पैसा पाकिस्तान अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से निकाल के मुत्तहदा अरब अमारात को वापस कर रहा है। क्योंकि मुत्तहदा अरब अमारात, क्यों, असल झगड़ा कहां पे था, मैंने आपको बताया था इसके ऊपर, कि एक तो सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात का झगड़ा था। यूएई की जो इंटरेस्ट थे वो इसराइल के साथ अलाइंड थे। और सऊदी इंटेलिजेंस की तरफ से पाकिस्तान के इंटेलिजेंस को ये बताया गया कि यूएई का अगर वफद इस्लामाबाद के अंदर आएगा, सऊदी वफद आया हुआ है बाय द वे, चाइनीज वफद भी आया हुआ है, अगर मुत्तहदा अरब अमारात का वफद आएगा तो वो इसराइल के लिए जासूसी करेगा। हालांकि इसराइल के लिए तो यहाँ पे सदर ट्रंप के दामाद जरेड कुशनर भी आए हुए हैं, उनके दोस्त स्टीव विटकॉफ भी आए हुए हैं, जिनके ऊपर इल्जाम ये लगाया जाता है कि वो इसराइल के एजेंट हैं, ज़ायनिस्ट एजेंट। उनको बार बार टॉन्ट किया जाता है मुबैना तौर के ऊपर, एलिजिडली। हो सकता है कि ऐसी बात ना हो, लेकिन बहरहाल जो अगर आप जुबान खल्क को नकारा खुदा समझें तो बात तो इसी किस्म की है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर जो कुछ भी किया जा रहा है, उनके साथ जो किया जा रहा है, उसके नतीजे के अंदर जो पाकिस्तानी मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर मौजूद है, उनके साथ क्या होगा, उस पर मैं आप बाद में आता हूं। लेकिन पहले मुत्तहदा अरब अमारात ने, आपको पता है कि तकरीबन पिछले से पिछले माह सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी पूरी फैमिली, उनकी बेटियों को बुला के बड़ा वीवीआईपी किस्म का स्टेट प्रोटोकॉल दिया था और उसके विजुअल्स भी चलाए थे। तो मैंने इसके ऊपर पिछले 2-3 दिन में मुसलसल रिपोर्टिंग की कि सदर आसिफ अली जरदारी को मुत्तहदा अरब अमारात अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, और पुश कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ बजाय इसके कि सुलह सफाई वाला मामला कराए, बल्कि ईरान के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान की फौज का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में जाहिर बात है फौज गजा जाने के लिए तैयार नहीं थी, तो अब ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। क्योंकि ये रिपोर्ट, पल्स रिपोर्ट आई थी फौज के अंदर से कि अगर इस किस्म का कोई काम होता है तो सरेआम बगावत हो सकती है आसिम मुनीर के खिलाफ। तो जाहिर बात है आसिम मुनीर ने अपनी चमड़ी बचाई, जान बचाई। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जो है वो मुत्तहदा अरब अमारात, जिनको एक जाहिर बात है कि बाकायदा तौर के ऊपर बाप का दर्जा जो मोहम्मद बिन जायद, सदर मोहम्मद बिन जायद को दिया गया था, वो नाराज होके बैठे हुए थे। और उनकी नाराजगी दूर करने के लिए बाकायदा तौर के ऊपर आसिम मुनीर साहब ने जो है वो फोन पे फोन टिकाए। ये
کنفرم بات چیت ہے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس کمیونٹی کی طرف سے ویریفیکیشن کے بعد کہ براہ راست جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کے، فیلڈ مارشل صاحب کے فون گئے، شریفوں کے فون گئے، وڈے میاں صاحب سے بھی فون کروایا گیا، قطری شہزادوں کو درمیان میں ڈالنے کے لیے جو ہے وہ قطری شہزادی پاکستان کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اس سے بھی فون کروائے گئے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ پنجاب کی ماں سے فون کروائے گئے، مشوق اعظم سے، اردلی اعظم سے بھی، اور خود جو ہیں اس وقت پاکستان کے اوپر یزید وقت نے بھی فون کیے، لیکن محمد بن زید نے فون ہی نہیں اٹھایا سرے سے. اور اس کے نتیجے میں صدر آصف علی زرداری کو کہا گیا کہ آپ ذرا کراچی چلے جائیں، ہمیں پریزیڈنٹ چاہیے، آپ کا یہ کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ متحدہ عرب امارات کو سعودی انٹیلیجنس کا یہ دعویٰ ہے، اب یہ الزام پاکستان کی انٹیلیجنس کمیونٹی لگاتی ہے کہ ہمیں سعودی انٹیلیجنس کی طرف سے بتایا گیا کہ اگر یہاں پہ یو اے ای کا وفد ہوگا تو اسرائیل کے لیے جاسوسی کرے گا اور معاملات کو خراب کرے گا. آپ جو ہے وہ ٹھیک ہے، صدر ٹرمپ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں نکلے تو ان کا داماد تو جو ہے وہ درمیان میں پنگا نہیں لے گا اور نہ ہی ان کا دوست پنگا لے گا، لیکن یو اے ای والے آ کے اسرائیل کے لیے پنگا لے سکتے ہیں یہاں پہ اور معاملات کو خراب کر سکتے ہیں، تو ان کو مت بلایا جائے. اس لیے ان کو نہیں بلایا گیا، اور اسی وجہ سے کیونکہ پریزیڈنٹ محمد بن زید نے فون نہیں اٹھایا یزید وقت پاکستان کا، عاصم منیر کا، اور نہ ہی ان کے چپڑاسی کا، نہ ہی ان کی مشوق کا تو اس سے رہا نہیں جاتا، میں کیا کروں. تو اس لیے جو ہے جواب کے اندر جو ہے وہ صدر آصف علی زرداری کو کہا گیا کہ آپ بھی سائڈ پہ ہو جائیں، کیونکہ سعودی انٹیلیجنس کی طرف سے بھی یہ ایک تو آج تھی، اور ان کا پھر خیال یہ تھا کہ سعودیوں کو ناراض بھی نہیں کرنا، اور اس کے بعد اگر خود محمد بن زید کا یہاں پہ وفد یو اے ای کا نہیں آئے گا تو کیونکہ ان کے انٹرسٹ کو ریپرزینٹ جو ہے وہ صدر آصف علی زرداری کر رہے ہیں، تو وہ درمیان میں اگر بیٹھ گئے تو وہ جاسوسی کر کے وہ نہ کوئی معاملات خراب کر دیں. اگر پریزیڈنسی کے اندر یہ بات چیت ہو رہی ہے ایوان صدر کے اندر، لیکن صدر کو انہوں نے اٹھا کے کراچی بھیج دیا، اور لوگ کہتے ہیں ان کی صحت خراب ہے. کوئی نہیں یار، اسلام آباد میں جتنی بھی پارٹیز شارٹیز ہو رہی ہیں اس ایج میں بھی جو ہے وہ ایک زرداری سب پہ بھاری ان پارٹیز کے اندر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آپ چیک کروا لیں. لیکن ابھی ان کو کراچی اس لیے بھیج دیا گیا کیونکہ معاملہ جو بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ جناب صدر اگر بیٹھا ہوگا ایوان صدر کے اندر اور وہ درمیان میں کوئی سپن بال کر دیتا ہے، کرو بال کر دیتا ہے، یا سیبوٹاج کر سکتا ہے، یا جاسوسی کر لیتا ہے یو اے ای کے لیے، تو اس کو یہاں پہ سرے سے ہونا ہی نہیں چاہیے. اس لیے پاکستان آرمی نے کنٹرول لے لیا ایوان صدر کا، اور پرائم منسٹر آفس پوری دنیا یہ مانتی ہے، پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ ارد اعظم پاکستان شہباز شریف جو ہے وہ صرف چہرہ ہے جس کو آگے رکھا گیا ہے. پیچھے پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ، فوج پاکستان کی عاصم منیر کی قیادت میں یہ مذاکرات کروا رہی ہے، سب کو پتا ہے. اور اس لیے شہباز شریف کے اپنے پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر بھی اعتبار نہیں کیا گیا، پریزیڈنسی کا انتخاب کیا گیا، اور پہلے پریزیڈنٹ کو نکال کے پریزیڈنسی ٹیک اوور کی گئی، اس کی تمام سکریننگ کی گئی، اور اس کے بعد وہاں پہ یہ تمام معاملات چلائے جا رہے ہیں. لیکن اب دیکھیں جو پاکستانی ڈائسپورا ہے بہت بڑا، دبئی کے اندر، ابوظہبی کے اندر موجود ہے، شارجہ کے اندر موجود ہے، ظاہری بات ہے کہ نزلہ تو ان کے اوپر گرے گا. متحدہ عرب نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ یہ ہمارے ساتھ جو بھی کیا گیا ہے وہ نتیجتاً ان لوگوں کو کیا سعودی عرب اور قطر جاب دے گا، ان لوگوں کا جو ہے وہ نکالا جائے گا اور ان کو انڈیا کے ساتھ ریپلیس کیا جائے گا. میری بات لکھ لیں، آج 12 اپریل 2026 ہے، اور اگر وہ مندر وہاں پہ بنا سکتے ہیں متحدہ عرب امارات کے اندر، تو مندر کے پجاریوں کو بھی بلا سکتے ہیں نا، تو وہ بلائیں گے ان کو وہاں سے، ان کے پاس ایک آلٹرنیٹو موجود ہے. وہ ویسے بھی انڈیا کے اوپر زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اب مزید زیادہ ٹرسٹ کریں گے، اور مزید جو ہے وہ ان کو آگے بڑھائیں گے، چڑھائیں گے. اور نقصان کون اٹھائے گا؟ نقصان آپ کے جو ہے عام پاکستانی جو کہ محنت مزدور طبقہ ہے خاص طور کے اوپر، وہ نقصان اٹھائے گا، کاروباری طبقہ نقصان اٹھائے گا. اور جنہوں نے دبئی کی پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کی بھی ہے، وہ فواد ڈبو ٹائپ لوگ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو ابوظہبی کو بار بار پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اصل میں وہ لابی ہے جو آصف علی زرداری صاحب اور ان کی بہن فریال تالپور صاحبہ کی مبینہ طور کے اوپر بہت زیادہ پراپرٹی ہے، اور پاکستان کے بزنس ٹائکونز کی بھی پراپرٹی ہے. ملک ریاض صاحب وہیں پہ بیٹھے ہوئے نا جی، اور ان کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں، اور یہ تمام لوگوں کا صدر آصف علی زرداری کے ساتھ قریبی تعلق ہے. ملک ریاض صاحب آپ کو پتہ ہی ہے، تصویریں کھنچواتے رہے ہیں ایوان صدر کے اندر بیٹھ کے، لیکن وہ زیر عتاب ہیں بڑے سخت. حالانکہ آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ ان کو ڈیل نہیں دلوا سکے واپس پاکستان کے آنے کی. اس کی وجہ ساری یہ ہے کہ اصل میں جو ہاتھیوں کی لڑائی میں جو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی لڑائی ہے، سعودی عرب خطے کا جو ہے ہیجمن اپنے آپ کو سب سے بڑی طاقت نہ صرف سمجھتا ہے بلکہ ہے بھی، اور سعودی عرب جو ہے وہ خطے میں استحکام چاہتا ہے،
لیکن متحدہ عرب امارات جو ہے وہ استحکام نہیں چاہتا، بلکہ اسرائیل کے مفادات کے ساتھ مل کے اپنی ہیجمنی، اپنا جو اسٹریٹجک انفلوئنس ہے اس کو بڑھانا چاہتا ہے، افریقہ سے لے کے سعودی جو ہے وہ ایشیا کے اندر تک، جو مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقن ریجن ہے اس کے اندر۔ لیکن سعودی عربیہ نہیں چاہتا۔ یہاں پہ یمن کے اندر بھی جو معاملہ ہوا ہے اور سوڈان کے اندر جو معاملہ ہوا ہے، اس میں متحدہ عرب امارات میں سعودیہ کا خیال ہے کہ سعودی انٹیلیجنس کا یہ خیال ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ مل کے، موساد کے ساتھ مل کے بہت زیادہ گن گھولا ہے، اور اس گن کی صفائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس وجہ سے فوجی پہلے تو عقل ٹھکانے لائی گئی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ بوٹ پالش محمد بن زید کے کرنے کے لیے عاصم منیر صبح شام تیار بیٹھا ہوا تھا۔ پاکستان کے فوجی افسران بھی وہیں جا کے، آئی ایس آئی کا سب سے بڑا فورن جو اسٹیشن ہے وہ بھی ابو دھابی دبئی کے اندر ہے، اور یہ لوگ جو ہے صبح شام وہاں پہ وہاں سے ہلتے ہی نہیں تھے۔ پاکستان کی جو جتنا بھی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، پیسہ ہے، اس کا پہلی ڈیسٹینیشن ہی جو ہے وہ دبئی ہوتی ہے۔ تو پہلے تو سعودی عرب نے جو ہے وہ ہوش ٹھکانے لائے عاصم منیر کے، اس کو اس کی اوقات یاد دلائی۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے جو ہے وہ ملاقات سے انکار کیا، شاہی خاندان نے ملاقات سے انکار کر دیا۔ اب ایک طرف سعودی عرب ہے جو پوری کی پوری، آپ کو پتا ہے کہ عرب ممالک کے اندر بادشاہوں کے بادشاہ جو ہے وہ سعودی عرب والے ہیں بھائی، ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے 5-6 بلین ڈالر۔ اور دوسری طرف ایک چھوٹی سی جو ہے وہ متحدہ عرب امارات چند ریاستوں کا مجموعہ ہے بس، سعودی عرب کے مقابلے کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو سعودی عرب کو اپنی طاقت کا پتہ تھا، اس لیے شہزادہ محمد بن سلمان نے پہلے اوقات یاد کرائے عاصم منیر کو، اور جنرل راحیل شریف نے ہماری اطلاعات کے مطابق، جو کہ فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ سے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ عاصم منیر کو بچپن سے جانتے ہیں، انہوں نے اس کو سبق پڑھایا، مت دیا کہ میرا بچہ، یہ ابھی تمہیں شاہی خاندان نے ملنے سے انکار کیا ہے، تم سے اس سے اگلی گیم بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر متحدہ عرب امارات کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اور سعودی عرب کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کا موازنہ کرو گے تو سعودی عرب جو ہے وہ میلوں آگے ہے متحدہ عرب امارات سے۔ متحدہ عرب امارات کا انفلوئنس جو ہے وہ تھرڈ پارٹی کے تھرو امریکہ میں اتنا تگڑا ہے، اسرائیل کے تھرو، لیکن سعودی عرب کا براہ راست انفلوئنس ہے امریکہ کے اندر۔ یہ تمہیں رگڑ دیں گے میری جان، ان کے ساتھ جو ہے معاملات چلاؤ اپنے، چھوڑو ان لوگوں کو، متحدہ عرب امارات والوں کو۔ پاکستانیوں کا رگڑا لگتا ہے تو لگتا رہے، اپنے اثاثے وغیرہ جو ہیں، ایسٹس اگر تمہارے خاندان کے ہیں، مامو جان کے ہیں، بھائیوں کے ہیں، تو وہ نکال دو۔ ان لوگوں نے اس دوران وہ اثاثے نکالے ایران جنگ شروع ہونے سے پہلے۔ پاکستان کی ایک مخصوص سلیٹ نے، سرونگ فوجیوں نے اپنے اثاثے جو ہیں وہ اگر دیکھیں ایران وار شروع ہونے سے پہلے نکال دیے، اور ریٹائرڈ جرنیلوں کو انہوں نے کہا رگڑ دو، خیر ہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور پولیٹیشنز کو انہوں نے کہا رگڑو، خیر ہی ہے۔ لیکن آصف علی زرداری صاحب کو بھی نہیں بتایا گیا، انہوں نے کہا جی وہ پولیٹیشین ہے، خیر ہے، چھوڑ دو، کوئی ضرورت نہیں ان کو بتانے کی، کیونکہ ان کے کنٹرول کے اندر تو معاملات ہے نہیں۔ اور بتانا مقصود یہ بھی تھا متحدہ عرب امارات کو کہ آصف علی زرداری از ناٹ دا مین ان کنٹرول۔ فوجی اسٹیبلشمنٹ اینڈ عاصم منیر ہیڈنگ دا فوجی اسٹیبلشمنٹ از ان کنٹرول۔ متحدہ عرب امارات کو سعودی عرب کی طرف سے یہ پیغام پاس کرنا تھا اور سعودی عرب کو خوش کرنا تھا۔ سعودی عرب کو خوش کیا گیا، جس کا جو ہے وہ خمیازہ پاکستانیوں کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ حق حلال کا پیسہ بھی لوگ دبئی لے کے گئے ہیں، محنت مزدوری کرنے کے لیے بھی دبئی میں گئے ہیں، جابز بھی وہاں پہ ہیں ان لوگوں کی، تو اب ان کا تو رگڑا نکلے گا، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ لیکن ان لوگوں نے سعودی عرب کو خوش کرنا تھا، انہوں نے سعودی عرب کو خوش کر لیا، اور اسی لیے پاکستان کی فوج کی ڈپلائمنٹ بھی وہاں پہ ہوئی ہے۔ اور یہ جیو پولیٹیکل سینس میں اس وقت کیا گیا ہے جس وقت ایران کا جو اس وقت وقت ہے وہ پاکستان آ کے بیٹھا ہوا ہے، اور پاکستان میں آ کے بیٹھا ہوا ہے اور دھمکیاں لگا رہے ہیں صدر ٹرمپ کہ یہ ہار چکے ہیں، ہار رہے ہیں، اور ان کو ابھی دھونس دھاندلی کی جا رہی ہے۔ لیکن وہ میں علیحدہ رپورٹ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ میں نے بات کی ہے ساری کی ساری، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ایران کے ساتھ دھونس دھاندلی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اب پاکستان آگے بیٹھے میں واپسی پہ جہاز جو ہے وہی ہم ہٹ کر دیں گے سکون کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو دیکھ لیں گے وہاں پہ۔ لیکن وہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے۔ یہاں پہ آپ متحدہ عرب امارات کے ساتھ جو ہے ان کو مائی باپ آپ نے بنایا ہوا تھا، لیکن سعودی عرب نے بتایا کہ اصل مائی باپ کون ہے، اور قطر بھی سعودی عرب کے ساتھ مل گیا، کیونکہ قطر کا بھی جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ جو ہے الائنمنٹ نہیں ہے، کیونکہ قطر کے اوپر بھی اسرائیل نے آپ کو پتا ہے حملہ کیا تھا، حماس کے دفتر کے اوپر، وہاں پہ وہ بھی تپے ہوئے بیٹھے ہیں ان کے اوپر۔ سعودی عرب بھی جو ہے وہ سٹیبلٹی بھی چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میری بادشاہت رہے، میں ہی تگڑا یہاں پہ رہوں۔ اگر متحدہ عرب امارات جو ہے یہ آپس میں بیدوئن رائیولری ہے، اصل میں بدوؤں کی جو بدوز کی آپس کی جو رائیولری ہے، عربی اور عربی والا تو مسئلہ ایک طرف ایران اور عرب کا چل رہا ہے، لیکن یہاں پہ آپس میں بھی عربوں کا بدوئن رائیولری ہے، جس کے اوپر میں 3-4 سال سے معذرت 3-4 مہینوں سے مسلسل کھل کے بات کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے سے بات کر رہا ہوں۔
اس کا خمیازہ اس وقت یہ کھل کے یہ جو معاملات ہیں آپ کے سامنے آئے ہیں، جو اس وقت متحدہ عرب امارات ایک طرف ناراض بیٹھا اپنے پیسے واپس مانگ رہا ہے جو کہ سعودی عرب اور قطر پورے کر کے دے رہا ہے، لیکن آگے چل کے خمیازہ کون بھگتے گا؟ میں اور آپ، میرے اور آپ کے جاننے والے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی دبئی میں بیٹھا ہوا ہے. میں نے اور آپ نے جو پراپرٹیز، میں نے تو نہیں لی ہوئی لیکن اب میرے بڑے دوستوں نے لی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں آپ متحدہ عرب امارات کے بارے میں بات کرتے ہوئے محتاط رہا کریں کیونکہ پراپرٹیز ہماری وہاں پہ حق حلال کی کمائی ہے، ہم نے یو کے میں کما کے وہاں پہ لگائی ہے. تو آپ نے کما کے لگائی ہے لیکن آپ کے تو یو کے کا پاسپورٹ ہے، ان کے بارے میں سوچیں جن کے پاکستان کے پاسپورٹ ہیں اور جن کا پیسہ بھی جو ہے وہ حق حلال کا ہے، ان کا کیا بنے گا؟ یا جو محنت مزدور، اصل تو طبقہ وہ ہے جو محنت مزدور طبقہ ہے، ان کو کیا جابز بھی قطر اور سعودی عرب دے گا؟ یہ ملین ڈالر کوسچن ہے. آپ مجھے اپنی رائے کے بارے میں، قیمتی رائے کے بارے میں اس کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کا خیال ہے کہ کیا وہ دیں گے جابز دبئی سے یا ابو دھابی سے یا متحدہ شارجہ سے جو لوگ نکالے جائیں گے ان کو؟ اپنا خیال رکھیے. یہ اصل کہانی ہے، وچلی گل ہے، باقی سارے فسانے ہیں. بہت جلد دوبارہ اپڈیٹ کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں. خدا حافظ.